बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो गया जी। जिसका डर था सुहेल आफरीदी साहब ने बाकायदा अपनी काबीना के हमरा, अपने मुशरान के हमरा, वो तमाम का तमाम केस जमरूद के फुटबॉल ग्राउंड के सामने अपने खैबर की अवाम और कबाइल के सामने रखा कि भाई मेरी वीडियो देख लें कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं साथ साथ चलाई जी कि इस ऑपरेशन का ना मैं हामी हूं, ना ये ऑपरेशन होना चाहिए, ना ये ऑपरेशन होगा। और साथ साथ उन्होंने वीडियो चलाई की असेंबली के फ्लोर पर, ये ऑपरेशन होना है, होगा, होके रहेगा, हम देखते हैं कैसे कोई रोकता है। साथ साथ वीडियो चलाई तलाल चौधरी साहब की, ये ऑपरेशन तो होगा, इनकी जरूरत है कि इसको ऑपरेशन को रोक सके। हर चीज सामने थी और सर वो हो गया। मैं कह रहा था कि मैं नहीं चाह रहा था कि काश इससे पहले किसी तरीके से कन्फ्रंटेशन हो जाए। हाँ, मीडिया ने नहीं चलाया, कैसे चलाएंगे? मीडिया कैसे चलाएगा? क्योंकि मीडिया, ये वो लोग अपने हकायक बयान कर रहे थे, पब्लिक हजारों की तादाद में अंदर मौजूद, उनके नारे, उनकी तमाम चीजें, वाइट झंडे अपनी जगह पर कि वो अमन की तलाश में है। मगर सर आवाज खल्क कैसे ही मीडिया चला सकता है? इस टाइम तो उसको इजाजत ही नहीं। लेकिन वफाक में अच्छा खासा केस स्टैब्लिश हो गया है जी। रखता हूं मैं कुछ चीजें कोट एंड कोट कर दूं, उस पर तजिया ना ही दूं तो ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि हालात भी इतने मजेदार नहीं है। मैं आपके सामने ही रख देता हूं जी, फिर बाकी चीजें भी रखते हैं जी। किस तरीके से सरफराज बुख्ती साहब ने कहा इंटेलिजेंस इतलात सारी की सारी हमारे पास मौजूद थी, फिर भी ये शहादतें हैं, फिर भी 12 शहरों के अंदर 54 मकामात पर दहशत गर्दी। यार 12 शहर कुछ कहने की बात है यार। सिर्फ सोचें आप, एक सूबा बलूचिस्तान, उसके 12 शहर, उस पर हमले। ये बलूचिस्तान किसी दूसरे मुल्क में नहीं है। उसको भी जरा डिटेल में चेक करते हैं। आपको कुछ चीजें आई हैं मेरे पास जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले जी सुहेल आफरीदी साहब ने ना खैबर अमन जरगे में ना उन्हें बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्हें कहा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, केपी हुकूमत और अवाम इन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। अब आया जी, फिर उन्होंने कहा रिकॉर्ड तो दुरुस्त किया वफाक को। उन्हें कहा मेरी अवाम सुन लें, 24 रुकनी कमेटी में कोर कमांडर मौजूद थे, जिससे मुतल्लिक कहते हैं कोई नहीं थे। उन्हें कहा कोर कमांडर मौजूद थे। अच्छा, ये लोग ना वहाँ के मकामी जो है भाईदीन, ये लोग झूठ नहीं बोलते यार, लाशें वाशें इनको ये अगर बोल देंगे ना, अगर ऑपरेशन के दौरान इनकी शहादतें हुई हैं टेररिस्ट के हाथों, टीटीपी के हाथों, अगर इनके आईडीपी से, तो ये झूठ बोल के नहीं जाएंगे, उधर ही तुन देंगे बाकी सारे साथी। ओ होए, इनका ये वाला मसाइल है, इसलिए तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस किसी के घर के अंदर नहीं घुसती। उनको पता है बाद में तो फिर पुलिस वाला होगा यार, वो वाले होंगे। ये पंजाब वाला मामला नहीं है, प्लीज, सॉरी टू से, ये पंजाब वाला मामला नहीं है। तो ये बात सारी बात है। मैंने कहा तुम अपनी लाश का सौदा कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो ये? तो उधर के मामला जरा पंजाब से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं 24 रुकनी कमेटी में, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं, उन्हें 24 रुकनी कमेटी में कोर कमांडर और आईजीएफसी सारे मरले में शामिल थे। और इस सारे प्रोसेस में, ये अमन खैबर अमन जरगा से खिताब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सारे प्रोसेस में वो बाखबर थे। आपका नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज आपके ही कोर कमांडर और आईजीएफसी के खिलाफ अदम एतमाद जो रात 1:30 किया था ना, कि हमने ना ऑपरेशन के लिए बात की है, ना कोई आईडीपीस की बात की है। आप खुद इन पर अदम एतमाद करें, अपने कोर कमांडर पर और अपने आईजीएफसी पर। ये तलाल चौधरी साहब, सॉरी, अता तारड़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब को बता रहे हैं। उन्होंने कहा आपके प्रेस रिलीज के जरिए इनकी हैसियत खत्म कर रहे हैं, कोर कमांडर की और आईजीएफसी की। उन्होंने कहा 24 रुकनी जो जरगा बनाया था ना कमेटी में, 24 रुकनी जो कमेटी थी, उसमें कोर कमांडर और आईजीएफसी शामिल थे। उन्होंने कहा फौजी ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन हमले शुरू हुए। फौजी ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन हमले शुरू हुए। हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारी शुरू हुई। एक एक ड्रोन हमले में मेरी कौम के 21 लोग शहीद हुए। जो मीडिया अस्करी जरगे को लाइव दिखाता है, वही मीडिया हमारे मासूम लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करता है। मैं गवाही देता हूं, मेरे सामने पूरे खैबर का ये जरगा गवाही देता है कि हाथ उठाकर बताएं कि क्या वो 21 लोग बेगुनाह थे या नहीं। वो 21 लोग बेगुनाह थे। ड्रोन हमलों से हमारे लोगों को शहीद किया गया। पहले जो भी ऑपरेशन हुए, वादा किया था कि जिनके घर तबाह होंगे उनको 4 लाख रुपए देंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, 1 रुपया भी नहीं दिया गया। 4-4 अरब के बैग ले लेते हैं और मेरी गयूर अवाम को 4 लाख रुपए बेगैरतों की तरह देते हैं। मैंने कहा जब रजीम चेंज का, अब सुन रहे हैं वो इसके डॉट को कहां जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं जब रजीम चेंज का फैसला हुआ तो उसमें यह फैसला हुआ था कि केपीके में दहशतगर्दों को लाया जाएगा, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करने के बाद यह फैसला हो चुका था। उन्हें कि बंद कमरों का फैसला था। इसके बाद मुराद सईद की क़ियादत में पूरे केपीके में इसके खिलाफ एहतजाज किए, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है।
ہم بتاتے رہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو KPK پہ مسلط کیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو آباد کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں کہا گیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس وقت کی وفاقی حکومت PDM نے کہا کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہوں نے کہ ایک طرف ہم قربانی دے رہے ہیں تو دوسری طرف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ مذاق ہے، اور اس دفعہ KPK کی عوام اپنے ساتھ مذاق نہیں ہونے دے گی، اس دفعہ آپ کی پالیسی کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی پالیسیاں دن بدن دہشت گردی بڑھا رہی ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا وفاق کو سہیل آفریدی صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ کی پالیسیاں دہشت گردی بڑھا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا 24 رکنی کمیٹی میں کور کمانڈر اور IGFC اس مرحلے میں شامل تھے اور سارے پروسیس سے بالکل باخبر تھے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ پھر جی امن جرگے میں وہ ملٹری آپریشن سے متعلق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، وزیر مملکت طلال چودھری صاحب، ان سب کے قومی اسمبلی کے فورم پر نا سارے خطابات بھی سارے لگائے گئے، پھر لوگوں کا رسپونڈ علمان اللہ فیضی تھا۔ ہاں، خوشی اس چیز کی اس امن جرگے کا آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے تھا، اور سب سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے تھے، یہ سب پاکستانی تھے، ان پہ کسی قسم کا غداری کا، دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کا کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ اور پھر گواہی جو دلوائی نا وہ بڑی معنی خیز تھی۔ نے کہا جب ملٹری آپریشن، اب سہیل آفریدی خود گواہی دے رہے ہوگا، جب ملٹری آپریشن کی تیاریوں کے لیے انہوں نے ڈرون حملے اور طیاروں سے بمباری شروع کی تو ہمارے گھروں سے 21 جنازے اٹھے، اور پھر لوگوں سے کہا کہ آپ کو پتا ہے وہ دہشت گرد تھے، سب نے کہا وہ معصوم لوگ تھے۔ پھر ایک جگہ پہ سوال اٹھایا، انہوں نے کہا یہاں پہ سوال کھانا کھلانے کا نہیں ہے، سوال یہ کہ دہشت گرد میرے گھر تک پہنچے کیسے۔ سیکیورٹی فورسز کا کام بارڈر کی حفاظت کرنا ہے، یہ میرے گھر تک آنے میں 50 چیک پوسٹیں آتی ہیں، دہشت گرد ان کے بارڈر کراس کرنے پر 50 چیک پوسٹیں کراس کرتے ہیں، یہ سب وہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ ان کو روکتے نہیں، جب ہمارے گھر تک پہنچ جاتے تو ہمیں اٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے ہی ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا 9 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب کی حکومت گراتے وقت ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے لوگوں کے لیے 4 ارب روپے کیوں ریلیز کیے؟ انہوں نے کہا اس سے پہلے جو آپریشن ہوئے ان میں میرے قبائلیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، لیکن 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ یہ اپنی بیویوں بیٹیوں کے لیے 4 لاکھ روپے کا ایک پرس خرید لیتے ہیں، یہ بڑے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، ایک سینڈل خریدتے ہیں، اور میرے KP کا پختون اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اپنے گھر پر لگاتا ہے، اپنے لیے چھت بناتا ہے، اور آپ سب کے لیے بغیرتوں کی طرح 4 لاکھ روپے دیتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے، کیا انہوں نے کہا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی اعلان کیا، انہوں نے کہا سہیل آفریدی کہتے ہیں عید کے بعد خیبر کے سمیت تمام جرگوں کے ہمراہ میں جاؤں گا، اور پھر ڈی چوک جانے کا انہوں نے اعلان کیا، اسلام آباد۔ انہوں نے کہا میں ادھر لے کے جاتا ہوں سب کو عید کے بعد، تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی جرگے کا کیا ہے معاملہ۔ مگر یہ ہے کہ خیبر امن جرگے کو ٹی وی اسکرین پہ جگہ نہیں ملی، جتنی وہ بڑا سیاسی اتحاد اور پھر ہائی لائٹ یہ کر کے وہ ساری جو چیزیں تھی مین اسکرین جو بنائی گئی تھی اس حساب سے ساری بات ہے، وہ اسکرین پہ وہ جگہ دی ہی نہیں گئی تھی، کیونکہ جملے ایسے تھے، شاید میرا خیال ہے وہ اتنا آسان کام تھا نہیں۔ ادھر تھوڑی سی میں ذرا دوسرے صوبے سے متعلق بھی بتا دوں، ادھر سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، سوالوں کے جواب دیے، میں تفصیل تو بہت بڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹویٹر سردار، اب یہ ٹویٹر سردار وہ کسے کہتے ہیں؟ میرے خیال سردار اختر مینگل صاحب کو کہہ رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ٹویٹر سردار جنگ کے دوران مسلح پر بیٹھ کر BLA کے لیے دعائیں کر رہے تھے، فیملیز ہمیں انفارم کریں کون BLA کے ساتھ ہے، جو بتائے گا اس کے لیے تو ہمارے پاس ہمدردی ہے، جو انہیں انفارم نہیں کرے گا اس کے لیے ہمارے لیے ہمدردی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں کہ وہ مزے سے کاروبار کرتے پھرے، ہارڈ اسٹیٹ ہے، ہارڈ حکومت ہے، اور یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ نے کہا اب ساتھ اس جو ہم سوال مسلسل بیس کر رہے تھے جو یہ کہہ کے وہ پھر پھنس گئے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس BLA حملوں کی انٹیلیجنس معلومات پہلے سے تھیں، اس لیے 2 روز قبل آپریشن لانچ کیا ہے۔ شابان اور پنجگور میں 41 دہشت گرد مارے گئے، اور یہ جو باقی 92 دہشت گرد تھے سر، اس کی اطلاع نہیں تھی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو پہلے کاؤنٹر کیوں نہیں کیا؟ نہیں، تھوڑے سا تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم سے مسٹیک ہو گئی، ایسے کرتے ہیں، اسی لیے تو عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی سرفراز بگٹی صاحب، تسلیم کرتے کہ یار مسٹیک ہو گئی، یہاں یہ ہو گیا۔ آپ تو ایسا الرٹ چل رہے ہیں جیسے بھاجن کوئی مسئلہ ہی کچھ نہیں، 10 شہر میں، اے وزیر اعلیٰ بلوچستان، آپ کے 10-12 شہروں پر حملہ ہوا ہے، 10-12 شہروں، اور یہ جو دہشت گرد ہے نا یہ آپ کے دائیں بائیں ہیں، میں آپ کو حل دے سکتا ہوں اس کا، آپ کے نہیں ہوں گے، کسی اور سردار کے دائیں بائیں ہوں گے، آپ کی کابینہ کے لوگوں کے دائیں بائیں ہوں گے، کہ جو کہہ کے وہ ہو افغانستان سے آئے، نہیں نہیں پلیز آئے ہوں گے، وہ پہاڑوں میں ہوں گے۔ او سر، میں ان کے گاٹے کیوں بندے ہوئے ہیں؟
چہرے کو ڈھپے میں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کیا پتا کل کو پریس کانفرنس میں آپ کے کسی سردار کے دائیں بائیں کے لوگوں بلوچستان کے، یہ تو ایسے ہی ہو سکتا ہے نا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں میرا بس میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے وزیر اطلاعات عطا طارٹ صاحب کہتے ہیں بلوچستان میں صورتحال کنٹرول میں ہے، الحمدللہ بڑے نقصان سے بچ گئے بھائی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، 15 میرے فوجی شہید ہو گئے سر، 18 میرے معصوموں کو گولیاں مار دیں، آپ کی نظر میں یہ نقصان ہی نہیں ہے؟ اور اس سے بڑا نقصان کیا ہونا تھا؟ سر میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑا پاکستان کے ایک صوبے کے 12 شہروں کو نشانہ بنایا، اس سے بڑا کیا نقصان ہونا تھا عطا طارٹ صاحب؟ مجھے سمجھنا چاہیے آپ کو میجر لاس کون سا سمجھ آتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے قطعاً اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں بلوچستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں نیٹو اور امریکہ کا اسلحہ چھوڑا گیا، اسلحہ استعمال ہوا۔ آج بلوچستان کی عوام افغان حکومت سے سوال کرتی کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف کیوں استعمال ہو رہی ہے؟ آج بھی بشیر، زیب الرحمان گل افغانستان میں موجود ہیں، آج افغانستان کی ریاست پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ہم تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، آپ نے کیا کیا پریس کانفرنس میں یہ بات کر کے؟ میں بتاتا ہوں سر کیا کریں۔ سر سب سے پہلے نا، ایک تو جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نا، اس کو پابند کر دیں بلوچستان کے سیاستدانوں اور سرداروں کے لیے کہ ہر ویکنڈ پر ہر رکن اسمبلی روزانہ بی ایل اے اور بی ایل ایف کے خلاف نا ایک عدد سٹیٹمنٹ دے گا، اور بشیر اللہ اور یہ دوسرا جو ہے اللہ نظر، ان کے خلاف ویڈیو بیان جاری کرے، ان کی مذمت کرے کہ یہ شیطان ہیں، یہ گندے ہیں، یہ سور ہیں، یہ کچھ بھی ہیں، انہوں نے ہمارے شہریوں کو مارا، یہ کسی روز ہر ہفتے ایک ایک ایم این اے اور ایک ایک ایم پی اے اور ایک ایک سردار کا یہ ویڈیو بیان آنا چاہیے۔ کیونکہ سر وجہ یہ ہے، یہ ایک مہینہ کام کرے رزلٹ آ جائے گا۔ وجہ بتاتا ہوں کیا ہے، وجہ یہ ہے یا بیٹھے ہوئے نا ڈبل گیم چل رہی ہے، ڈبل گیم چل رہی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سارے کے سارے انڈیا سے نہیں آتے، ادھر سے نہیں آ رہے افغانستان سے، یہ ودن ادھر بھی موجود ہیں، کوئی بینگل ہوگا، کوئی مزاری ہوگا، کوئی بگٹی ہوگا، بھائی ان کے ڈیروں کے اندر ہی ہیں، پھر مارے جائیں چھاپے ان کے ڈیروں کے اندر، آپ کو یقین جانے یہ آدھے سے آدھا بی ایل اے وہیں سے مل جائے گا، وہیں سے مل جائے گا، ہر بار نہیں پہاڑوں سے آ جاتا، نو نو نو، ہر باری پہاڑوں سے نہیں آ جاتا، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ چھپ کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر روز کی اسٹیٹمنٹ دلائی کہ بھائی پکڑے گا وہ، تم تمہارے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو، یہ آپ کو ادھر سے ملے گا۔ پھر بولو گے اتنے دلیر اور بہادر ہوتے ہیں، چہرے نہ ڈھانپے ہوتے انہوں نے، چہرے تب ڈھانپے جاتے کہ ہماری پہچان ہو جائے گی، ہم تو ادھر بھی تھے، ہم تو ادھر بھی ہیں، ہم تو ادھر بھی ہوں گے۔ میری نظر میں سادہ سا حل صرف اور صرف یہ ہے، اور کچھ بھی نہیں، اور پھر قومی جرگے بلائے جائیں، ہر جرگے کی ذمہ داری ہے ادھر جی، علاقے کے جرگے کی، بھائی کوئی ہوا تو تمہاری ذمہ داری ہے، میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ یہ سادے سادے سے حل ہے، ہر باری مروا نہیں دینا ان کو، ادھر کی عوام کیا تو ان کو ایکسپوز کرے، سب سے بہترین حل یہ ہے، سب سے بہترین حل یہ ہے۔ باقی اگر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی یہ کہیں گے ہم تھکے کیوں، ہم ریاست پاکستان ہم تھکیں گے نہیں، ہم دہشت، بھائی آپ نے کیا کیا آنکھوں میں آنکھیں، آنکھوں میں کیا آنکھیں ڈال دی یار، کیا ڈال دیا آپ نے آنکھوں میں آنکھیں یار، عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ یہ ساری ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں۔ اچھا ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر کل بہت بڑا بلیم کیا گیا تھا ہمیشہ یوسف زئی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جمعرات کا دھرنا ختم کروایا تھا کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا تھا، انہوں نے رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا پارٹی کے اندر اور باہر سے عمران خان اور کے مقاصد کے ساتھ کھڑے فرد کو جھوٹ کی الغار کا سامنا ہے۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے مصدق کا اطلاعات ملنے پر سہیل آفریدی، شاہد خٹک، مینا خان، جین اکبر، فلک ناز سمیت دیگر کے 2 بجے پہنچے، ہر ممکن سطح پر کوشش کی باوجود شوکت خانوں کے ڈاکٹر عاصم، ڈاکٹر خرم مرزا کو عمران خان سے رسائی نہیں ملی۔ رات 3 بجے باہمی مشاورت سے دھرنے کو ڈیالہ سے سپریم کورٹ کے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ جھوٹ بولا گیا کہ میں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے کہنے پر ایسا کوئی حکم دیا ہے، جھوٹ بولنے والے عرصے سے سہیل آفریدی اور میرے خلاف سرگرم ہے، موصوفہ اور ان کے پشت پناہوں کو سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ بننا اور اس عمل میں میرا کردار ہضم نہیں ہوتا، کبھی سہیل کو خلاف واقعہ 13 آپریشن میں ملوث قرار دیا جاتا ہے اور کبھی میرے حوالے سے لوگ بہتان لگایا جاتا ہے۔ کل کی تقریر جو سہیل آفریدی کی تھی اس کا ایک جملہ غلط طریقے سے لیا گیا جی، اور یہ جو کہا نا کچا دھاگا، انہیں کہا ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں مگر ہم قیادت کے اصول کے اوپر ہیں، تو وفاق کو یہ کہا گیا، انہوں نے کہا پورا اعتماد حاصل ہے محمود خان اچھر سے علامہ راجہ ناصر عباس کو، اور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر لائے عمل کی نشاندہی انہوں نے کرنی ہے، تو یہ جھوٹے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ نے کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دینی۔
فیڈ بیک سے متعلق جو آگاہ کیجیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.